I flew supersonic at low level. आंधी की तरह डस्ट स्टॉर्म और लोग हेल्टर एंड स्केल्टर हो गए। इन्हें पता चल जाए हम पाकिस्तान से पंगा ना लें तो बेहतर है। मैं एक F-104 स्टार फाइटर पायलट था। इंडियन पायलट्स जो हैं वो जब F-104 स्टार फाइटर का नाम सुनते थे तो वो वहाँ से भाग जाते थे। I want to hear the words जो कि फाइटर पायलट बोलता है। He says, "Here we go." And then the aircraft moves forward like a bullet. जहाँ पे भी उन्होंने बसंती रंग का टैंक के ऊपर राउंडल देखा ना उसने उस टैंक को तबाह कर दिया। Love Pakistan, live for Pakistan, fight for Pakistan and die for Pakistan. पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोग्राम है पब्लिक इंटरेस्ट और मैं हूँ ज़ैनब फरीद खान। फोर्सेस की मोहब्बत और तकद्दुस पाकिस्तानियों से बेहतर और कौन बता सकता है। एयर फोर्स जो कि हमारी डिफेंस आर्मी का एक अहम विंग है और हमारे फाइटर हीरोज़, फाइटर पायलट्स का करिश्मा हॉलीवुड के हीरोज़ से कहीं ज़्यादा है। हमारे इन हीरोज़ की कहानियाँ और दास्तान शुजा लिखी और पढ़ी जाती हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है कि 6 सितंबर के हवाले से प्रोग्राम में हमारे पास मौजूद हैं एक लिविंग लेजेंड फारूक उमर साहब, हु इज़ एयर वॉइस मार्शल, रिटायर्ड एयर वॉइस मार्शल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। वेरी वेलकम। 6 सितंबर के हवाले से हम आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। आप हमारे लिविंग लेजेंड और हीरो हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये टू स्टार्ट विद कहना चाहूँगा कि एयर फोर्सेस जो हैं वो बटन दबाने से नहीं बन जाती। उनको बड़ी मेहनत और लगन से काव करना पड़ता है, शेप करना पड़ता है, उनको स्ट्रेंथन करना पड़ता है, उनकी धार को तेज़ करना पड़ता है। और इसको करने के लिए हमारे जो दादा हैं एयर फोर्स के, जिनका नाम है एयर मार्शल असगर ख़ान, और जो 4-5 माह पहले एट द एज ऑफ 97 अब फौत हुए हैं, उन्होंने 8 साल मेहनत करके पाकिस्तान एयर फोर्स को अपना बच्चा समझ के इसको तराशा, इसको शेप किया, इसको शार्प एंड होन किया और फिर जाके ये एयर फोर्स वो है जो कि 8 साल की मेहनत के बाद टाइम टेस्टेड है, वॉर टेस्टेड है और दूसरे ममालिक में हावी है। प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट एयर फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ good foundations by Air Marshal Asghar Khan and then followed up by Air Marshal Noor Khan। जब असगर खान रिटायर हुए 1994 के मिडल में तो एयर मार्शल नूर खान took over and he used this well honed, well kept, sharp edged air force into war very effectively and very bravely to snatch and wrest the initiative from the Indian Air Force and to create air supremacy। ये तो था बैकग्राउंड कि कैसे एयर फोर्स इतनी अच्छी बन गई and has continued to improve every year thereafter under good leadership of good commanders of the Pakistan Air Force। Sir, you were supersonic boom attack specialist. How was your experience? जी, I'll tell you कि 65 की जो वॉर है ना वो सितंबर में नहीं शुरू हुई जिस तरह हम समझते हैं। 65 की वॉर से पहले रन ऑफ कच्छ ऑपरेशन अराउंड जून 1965 इंडस डेल्टा सिंध में हुआ और इंडस डेल्टा सिंध में ये था कि इंडिया ने क्लेम किया कि ब्यार बेट का एरिया जो है वो उनका है। पाकिस्तान ने चैलेंज किया कि नहीं ये हमारा है, तो उस पर दोनों फ़ौजें टकराईं और उस वक्त फिर मैं एक स्टार फाइटर पायलट था, F-104 स्टार फाइटर पायलट। तो मुझे और मेरे कोलीग्स 5-6 को, जिनमें विंग कमांडर मर्विन लेस्ले मिडलकोट शहीद वो भी थे, हमें वहाँ भेजा गया मौरीपुर में। वहाँ जाके हमने इंडस डेल्टा में कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स किए और इंडियन एयर फोर्स को हमारी आर्मी से दूर रखा ताकि पाकिस्तान आर्मी जो है वो अच्छे तरीके से ग्राउंड बैटल में हिस्सा ले सके, जो कि पाकिस्तान आर्मी ने किया और पाकिस्तान को फतह हुई और पाकिस्तान ने ब्यार बेट पे कब्ज़ा किया। यहाँ से जंग शुरू होती है
پھر وہاں سے جب ہم فارغ ہوئے بیار بیٹ سے تو ہمیں واپس سرگودا بھیج دیا گیا. جب ہم سرگودا پہنچے تو یہاں پہ ایک اور بیٹل شروع تھی, دا بیٹل آف اخنور. مسلمانوں پہ, کشمیریوں پہ بہت ظلم ڈھائے جا رہے تھے انڈین آرمی کی طرف سے. تو جنرل اختر علی ملک, کمانڈر آف دیٹ فورس, ان کی ذمہ داری لگائی گئی along with جنرل یحییٰ ایز اے بیک اپ کمانڈر کہ آپ جائیں اور جو سری نگر کی روڈ ہے اخنور کے قریب اس کو کاٹیں تاکہ ان کا جو ہے سمال رسد, ایمونیشن اینڈ ادر تھنگ جو جا رہی ہیں وہ نہ جا سکیں. تو اس لیے وہاں پہ بیٹل ہوئی اور 2 ڈویژنز ہماری لڑتی رہیں اور پش کرتے نہیں فارورڈ. اور جب وہ بالکل روڈ کے قریب پہنچیں تو انڈینز کو خیال آیا کہ یہ تو ہم پھر پکڑے جائیں گے, ہمارا سب کچھ سری نگر ہاتھ سے نکل جائے گا. تو انہوں نے ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے 4 ویمپائرز بھیجے ایئر فورس کو انوالو, انڈین ایئر فورس کو, جس کے جواب میں ایئر مارشل نور خان نے اسکواڈرن سرفراز رفیقی روڈ والے کو اور بھٹی, امتیاز بھٹی کو بھیجا ان سیبر جیٹس, اور انہوں نے جا کے 5 منٹ کے اندر اندر 4 ویمپائرز کو آگ کا گولہ بنا دیا. جب انڈینز نے دیکھا کہ یہ تو دال نہیں گل رہی, کشمیر تو ہمارے ہاتھ سے گیا, تو انہوں نے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے واگا پہ حملہ کر دیا اپنے آرمر ٹروپس کے ساتھ. اور ان کا ہدف یہ تھا کہ ہم لاہور پہ قبضہ کر کے تو لاہور جم خانہ میں بیٹھ کے مزے اڑائیں گے. اور انہوں نے باٹا پور تک پہنچے, پھر سڈنلی ان کو خیال آیا کہ یہ کہیں ٹریپ نہ ہو. ادھر وہ رک گئے تھوڑی دیر کے لیے. جب وہ رکے تو سجاد حیدر کا اسکواڈرن جو پشاور میں تھا, انہوں نے حملہ کر کے ان ٹینکس کو, جس کے اوپر بسنتی رنگ کے دائرے تھے تاکہ وہ مکس نہ ہو جائیں پاکستانی ٹینکس کے ساتھ, تو سجاد حیدر کے اسکواڈرن کو آسانی ہو گئی کہ جہاں پہ بھی انہوں نے بسنتی رنگ کا ٹینک کے اوپر راؤنڈل دیکھا اس نے اس ٹینک کو تباہ کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ انڈین آرمر بریگیڈ جو کہ لاہور پہ قبضہ کرنے آئی تھی وہ ساری ہیلٹر اسکیلٹر ہو گئی. اور ایک دفعہ ٹینک اگر سڑک سے ہٹ جائے تو اس کو پھر واپس چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, جیسا کہ ڈرائیورز بتا سکتے ہیں آپ کو. اس زمانے کی سڑکیں جن کے جو کلورٹس تھے وہ اسٹیپ ڈراپس ہوتے تھے. سو انڈین ٹینکس کی بھی پھر سرگودا والوں نے آ کے, سرگودا کے پائلٹس نے آ کے مزید تباہی کی, اور انڈین ہیلٹر اینڈ اسکیلٹر سب ٹینک چھوڑ کے بھاگ گئے وہاں سے. تو یہ تو تھا سچویشن آف دا اسٹارٹ آف دا وار. جب یہ اسٹارٹ شروع ہوئی تو پاکستانیوں کی اس طرح سے ہمت تھی, جذبہ تھا, جستجو تھی کہ جس کو پتہ چلا وہ اپنی جگہ پہ چھوڑ کے بیٹل گراؤنڈ کی طرف, بارڈر کی طرف بھاگا. کوئی اسکوٹر میں گیا, کوئی رکشہ میں گیا, کوئی اپنے ساتھ پلنگ لے گیا, کوئی کمبل لے گیا, کوئی کھانا لے گیا, کوئی مرغیاں لے گیا کہ جی ہم نے جا کے لڑنا ہے. اتنا سخت جذبہ تھا جو کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. سر, ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستان ایئر فورس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, لیکن آئی تھنک اس ٹیکنالوجی سے بھی زیادہ جو ہمارے جوانوں کا جذبہ ہے, ان کی شہادت کی طلب بھی آئی تھنک ایک ریزن ہے کہ پاکستان کے فائٹر پائلٹس کو دنیا کی بہترین فورسز میں جانا جاتا ہے. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا. اس ضمن میں یہ کہوں گا کہ میں ایک F-104 اسٹار فائٹر پائلٹ تھا. صرف 12 F-104 اسٹار فائٹرز جو کہ ٹوائس دا اسپیڈ آف ساؤنڈ پہ اڑان کر سکتے تھے, وہ ایئر مارشل اصغر خان نے اور فیلڈ مارشل ایوب خان دا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے امریکہ سے لیے. امریکہ نے انڈیا کو وہ نہیں دیے, لیکن ہمیں 12 جہاز دے دیے. اور وہ جو 12 جہاز تھے اس کے 12 پائلٹس تھے, اور ان میں سے ایک میں بھی تھا. And these were the best pilots who were selected to fly at 2 times the speed of sound. تو جب یہ اسٹار فائٹر کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ ٹیک آف رول پہ ہوتا تھا اور آفٹر برنر آن کرتا تھا ایکسلریٹ کرنے کے لیے,
تو زمین کانپتی تھی اس طرح سے, اور جو ارد گرد گاؤں کے بچے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے تھے کہ زلزلہ آ گیا ہے, اتنی اس میں پاور تھی انجن میں. اور جب وہ رول کرتا تھا تو گولی کی طرح جاتا تھا, لائک اے بلٹ. سو جب یہ ٹیک آف کرتا تھا تو ٹیک آف کرنے کے بعد یہ اتنی پاور تھی کہ یہ راکٹ کی طرح اڑتا تھا, اور اگر اس کے اوپر کچھ ویٹ بھی ہوتا تھا, لیٹ سے اگر کوئی ڈراپ ٹینک یا اگر آپ 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھی باندھ دیں اس کے ساتھ, تو اتنی پاور تھی کہ یہ ان ہاتھیوں کو لے کے ماؤنٹ ایوریسٹ تک 2 منٹ میں پہنچ سکتا تھا. پھر اس کے اوپر 2 سائیڈ وائنڈر میزائلز تھیں جو انڈیا کے پاس نہیں تھی, اور اس کے اوپر ایک ریڈار لگا ہوا تھا جس کی 25 کلومیٹر 25 ناٹیکل مائل رینج تھی, اور 2 سائیڈ وائنڈر میزائلز تھیں جو کہ انڈیا کے پاس نہیں تھیں. سو انڈین پائلٹس جو ہیں وہ جب F-104 اسٹار فائٹر کا نام سنتے تھے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے تھے. They were not prepared to face a star fighter. They would make way. And this was one of the reasons, other than M.M. Alam, this was the other reason why air supremacy was possible for Pakistan. تو میں ایکچولی یہ اخنور ایریا میں کامبیٹ ایئر پیٹرول کر رہا تھا جب وہاں پہ کوشش جاری تھی کہ جی ان کی لائن آف کنٹرول کو سری نگر تک قبضہ کیا جائے. تو مجھے آرڈر ملا ایئر مارشل نور خان کی طرف سے آن دا ریڈیو کہ فاروق تم ادھر سے فوراً جاؤ امرتسر اور وہاں پہنچو اور وہاں پہ ہیبت اور دہشت قائم کرو اور ایک سپر سونک بوم ایٹ لو آلٹیٹیوڈ کرو تاکہ دہشت کی وجہ سے انہیں پتہ چل جائے کہ ہم پاکستان سے پنگا نہ لیں تو بہتر ہے, کیونکہ پاکستان کسی ٹائم پہ بھی پاکستانی فورس آ سکتی ہے. سو بہیو یور سیلف, یہ پیغام تھا ان کا. تو میں 5-6 منٹ میں وہاں سے امرتسر پہنچ گیا, اینڈ آئی فلو سپر سونک ایٹ لو لیول. اور جب میں نے بارڈر کراس کیا امرتسر کے اوپر سے تو 2 دھماکے ہوئے زور زور کے, اور میں نے دیکھا کہ ان کی جو توپیں تھیں جو کہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز تھیں انہوں نے مجھے مارنے کے لیے کوشش کی, لیکن ان کے جو گولے تھے وہ میرے پیچھے رہتے رہے بیکاز آف مائی اسپیڈ اینڈ سرپرائز. تو اس اسنا میں نے نوٹ کیا کہ امرتسر کی بلڈنگز کے شیشے چکنا چور ہو گئے, آندھی کی طرح ڈسٹ اسٹارم آیا سونک بوم کی وجہ سے, اور چھوٹی گاڑیاں جو وہاں کھڑی تھیں وہ الٹ گئیں اور لوگ ہیلٹر اینڈ اسکیلٹر ہو گئے, یعنی کہ مورال ڈاؤن ہوا, ہیبت دہشت قائم ہوئی. تو نور خان نے ریڈیو پہ مجھ سے پوچھا کہ فاروق ہیز دا مشن بین اکمپلشڈ. میں 24 سال کا جوان تھا جس طرح کہ آپ دیکھ سکتی ہیں, تو میں نے لمبا سانس لیا, میں نے کہا یس سر مشن اکمپلشڈ. مشن اکمپلشڈ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ویل ڈن, لیکن تمہیں دوبارہ کرنا ہے, یو ہیو ٹو ڈو اٹ دا سیکنڈ ٹائم اراؤنڈ. اوکے. آرڈر از آرڈر. تو میں نے 90 ڈگری لیفٹ ٹرن کیا, پھر میں نے 270 ڈگریز رائٹ ٹرن کر کے پیچھے دیکھا تو میں حیران رہ گیا, کیونکہ میرے پیچھے ایک ایک کی فائر وال کھڑی تھی. توپوں کی جو گولے ہیں وہ لال, آسمان سرخ تھا. میں دیکھ کے حیران اس لیے ہوا, میں نے کہا کہ اس میں سے اب تو انڈینز تیار تھے, پہلے تو ان کو پتہ نہیں تھا, لیکن اب وہ میرا تکہ بوٹی کرنے کے لیے تیار تھے. دے saw me turn around in front of them and they had no intentions of letting go of me. تو میں نے دل میں سوچا کہ اب اس میں سے تو چڑیا بھی نہیں گزر سکتی, تو 50 فٹ لمبا اسٹار فائٹر ود پائلٹ سٹنگ ان اٹ وہ کیسے گزرے گا, وہ تو بچ نہیں سکتا. پھر میں نے اپنے آپ کو کہا, میں نے کہا بھائی فاروق ڈونٹ ویسٹ ٹائم, ڈونٹ وری, زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, تم مارے جاؤ گے, شہید ہو جاؤ گے, تو شہادت تو ایک بہت بڑا رتبہ ہے فائٹر پائلٹس کے لیے, اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے. اور اگر نہ بھی مارے جاؤ, اگر نہ بھی شہید ہو, تم غازی بن جاؤ گے, جو میں بن گیا. تو یہ سوچتے ہوئے میں نے چھلانگ لگا دی اس آگ کے گولوں میں. آئی جسٹ جمپڈ انٹو اٹ.
ایسے جسے اللہ رکھے گا اسے کوئی نہیں چکھ سکے گا. سو میں اس میں سے اڑتا رہا. یہ توپ کے گولے اتنے اتنے بڑے لیزر کی طرح آتے رہے میرے اوپر. یہ آتے تھے اور زوم کر کے گزر جاتے تھے آنکھ جھپکتے ہی. کوئی اوپر سے گزرے, کوئی نیچے سے گزرے, کوئی لیفٹ سے گزرے, کوئی رائٹ سے گزرے, لیکن مجھے کوئی ٹچ نہیں کیا کسی نے. میں صحیح سلامت اس بیریئر کو, اس چھتری کو, آگ کے گولوں کی چھتری کو کراس کر کے سرگودا جا کے لینڈ کرنے لگا. تو جیسے ہی میں نے سوئچ آف کیا تو جو ریسیونگ پارٹی تھی نا کرو چیفس کی, وہ میرے پاس بھاگے آئے کہ سر جلدی آئیں جلدی آئیں جلدی آئیں. میں نے کہا یار کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جی یہ سنیں آل انڈیا ریڈیو کیا کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا سناؤ مجھے. تو آل انڈیا ریڈیو کہہ رہا تھا کہ آج پاکستان کے 8 سیبر جیٹس نے راکٹس اور بمبس کے ساتھ حملہ کیا ہے. 8 سیبر جیٹس نے. بس سیبرز تو تھے ہی نہیں, وہ تو ایک محل تھا, اسٹار فائٹر تھا. تو انہوں نے مجھے, جو تھے ہمارے کرو چیف, انہوں نے مجھے کندھے پہ اٹھا دیا. انہوں نے کہا کہ سر مبارک ہو آپ کو, یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا مارشل نور خان کا. ان کے اوپر ہیبت اور دہشت طاری ہو گئی ہے, یہ بزدل ہیں اور ان کو اب دن میں بھی تارے نظر آ رہے ہیں, ایک کی بجائے 8 جہاز نظر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بزدل ہونے کی وجہ سے ہاریں گے اور پاکستان کو فتح ہوگی, جو کہ ہوئی اس سیکٹر میں. جو پاکستان کے ہیروز ہیں ان میں جب وار شروع ہوئی تو سب سے پہلے تو ایئر مارشل نور خان نے پشاور کا جو فائٹر اسکواڈرن تھا اس کو بھیجا کہ آپ جاؤ اپنے 6-7 پائلٹس لے کے انڈر دا لیڈرشپ آف ایئر کمانڈر سجاد حیدر, دین ونگ کمانڈر سجاد حیدر, اور وہاں پہ جو رشین MiG-21 آئے ہوئے ہیں اور پٹھان کوٹ میں کھڑے ہیں ان کو نیست و نابود کر دو. تو یہ اپنے 8 پائلٹس لے کے گئے. انہوں نے سرپرائز ریڈ کی اور ادھر اتنا نقصان مچایا کہ کوئی MiG-21 اس کے بعد اڑ نہیں سکا پٹھان کوٹ سے, جس سے کہ انڈین مورال ڈاؤن ہوا. ود دس ایکشن اگین نور خانز بریو ڈیسیجن ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی پھر ایئر مارشل نور خان نے سرفراز رفیقی, سیسل چودھری اور 2 اور پائلٹس کو بھیجا آدم پورن ہلواڑہ پہ حملہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے حملہ کیا اور اس فارمیشن نے 2 جہاز ادھر بھی تباہ کیے ہلواڑہ پہ. لیکن اس میں رفیقی شہید ہوئے کیونکہ ان کے پٹھان کوٹ کی وجہ سے کوئی 20 جہاز ایئر بورن تھے ڈر کے مارے. تو یہ 3 جہاز تھے ورسز, جس میں یونس, سیسل اینڈ رفیقی, 3 ورسز 20 ایئر کرافٹ. پھر بھی انہوں نے بڑی بریوری سے فیس کیا اور پھر سیسل اس میں سے بچ گیا, یونس اور یہ شہید ہو گئے. لیکن سیسل نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑا بس لڑتا رہا ٹل دی اینڈ, ٹل ہز بیٹل رین آؤٹ اینڈ دین ہی کیم بیک ہوم. اور یہ جب ہو گیا تو اس کے بعد واز MM عالمز سیناریو, انڈینز ور ٹو ریٹیلیٹ. MM عالم کی کہانی اور بہادری کا آنکھوں دیکھا حال ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. MM عالم کراچی میں تھے موری پور ایئر بیس پہ. MM عالم وہاں پہ کمانڈ کر رہے تھے سیبر اسکواڈرن کو. سیبر کا. تو MM عالم اپنا کام جو تھا نا آپریشنل کام خود کرتے تھے, حالانکہ اسکواڈرن کمانڈر تھے. وہ کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے تھے. جو سیبر جیٹ ہے اس کی 6 توپیں ہوتی ہیں اور ان کو ہارمونائز کرنا تاکہ ساری گولیاں جو ہیں ادھر ادھر نہ بکھریں, وہ ایک پوائنٹ پہ جائیں, وہ ٹیکنیشینز کرتے تھے. لیکن MM عالم نے اپنے ذمے یہ رکھا ہوا تھا کہ نہیں, ٹیکنیشینز نہیں, جنگ میں نے جانا, میں اپنی گنز خود ہارمونائز کروں گا. تو وہ خود ہارمونائز کرتے تھے اور نہ صرف اپنے جہاز کو, اپنے پورے اسکواڈرن کے پائلٹس کے جہازوں کو وہ کرتے تھے تاکہ کل ریشیو اچھی ہو جائے. اور پھر جو جائروسکوپک سائٹ ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ آپ نے ایمنگ کیسے کرنی ہے, وہ ایویونکس شاپ میں جا کے ٹیکنیشینز کے بجائے یہ اس کا کرنٹ خود سیٹ کرتے تھے تاکہ کوئی بچ کے نہ پائے. تو لوگ پوچھتے تھے کہ عالم صاحب آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟
آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان کا جواب ہوتا تھا کہ بھئی میں ٹرین کر رہا ہوں اپنے آپ کو تاکہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ جہاز، دشمن کے جہاز اور کم سے کم ایمونیشن کے ساتھ ڈاؤن کر سکوں، تباہ کر سکوں۔ تو وہ پھر لوگ ذرا مزاحیہ ٹون میں کہتے تھے جی وہ جنگ تو ہونی ہے نارتھ میں، آپ بیٹھے ہیں کراچی میں، تو آپ ادھر جائیں تو پھر کریں گے، مزاحیہ طریقے سے، جوکنگلی۔ لٹل ڈڈ دے نو کہ جب ٹائم آنا ہے تو عالم کا اسکواڈرن سرگودا میں پہنچ جانا تھا۔ That's what happened. قدرت کے کرشمے، اللہ had ordained، عالم trained him کہ یہ جب وقت آئے گا تو سرگودا میں بیٹھے ہوں گے۔ جب پہلے انڈین ریڈ آئی تو یہ وہاں ایئر بون تھے، آلریڈی ایئر بون تھے، 10,000 فٹ پہ تھے۔ عارف اقبال اور میں بھی ان کے اوپر تھے 15 اور 20,000 فٹ پہ، لیکن یہ 10,000 فٹ پہ تھے اور پہلی ریڈ بھی 10,000 فٹ پہ انہوں نے پل اپ کیا عالم کے سامنے۔ عالم نے ایک دم ان کو اٹیک کیا اور 1 منٹ کے اندر اندر 5 انڈین ہنٹرز کو ڈاؤن کر دیا۔ سو اس سے اتنی ہیبت پیدا ہوئی کہ اس کے بعد جو فالو آن ریڈز تھیں وہ ہیلٹر اینڈ سکیلٹر ہو گئی۔ اس سے انڈین ایئر فورس کا مورال بہت ڈاؤن ہوا اور ان کی پرفارمنس جو ہے اس پہ ایڈورس افیکٹ ہوا۔ تو یہ تو تھا ان شارٹ اباؤٹ ایم اے معلوم۔ ہی واز ڈیسٹنڈ بائی اللہ ٹو بی پراپرلی ٹرینڈ اینڈ ٹو بی دیئر ایٹ دا رائٹ اسپاٹ وین دا ٹائم کیم۔ یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے ٹائمنگ۔ اب اگر ایم ایم عالم کو بعد میں کوئی کہتا کہ اس کو رپیٹ کرو تو وہ نہ کر سکتے، کیونکہ ٹو مینی فیکٹرز جس میں اللہ کا ہاتھ تھا، بٹ ہی ڈیڈ اے گڈ جاب۔ فائٹر پائلٹس کی اور ہمارے ایئر فورس پائلٹس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے سر، اس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ جی، ہماری ٹریننگ جو ہے جس طرح کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایئر مارشل اصغر خان نے کی تھی، تو انہوں نے جب 16 شپ فارمیشن کا مظاہرہ کروایا، ایک پریزیڈنٹ آف سم کنٹری واز وزٹنگ، ظاہر شاہ، کنگ ظاہر شاہ، تو اس کے لیے 16 پائلٹس بیسٹ پائلٹ سلیکٹ کیے گئے اور ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا گیا۔ تو یہ 16 پائلٹس جو اصغر خان کے ذاتی سلیکشن میں، پرسنل سلیکشن میں کیے گئے تھے، دے ور دا بیسٹ پائلٹس۔ انہوں نے پھر ساری ایئر فورس کو باقی ٹرین کیا اور اس انداز سے ٹرین کیا کہ ان پائلٹس نے نہ صرف پاکستان ایئر فورس کو اسٹیل کا ایئر فورس بنا دیا، بلکہ جورڈانین ایئر فورس کو بھی ہیلپ کی، ابو دھابین ایئر فورس کو بھی ہیلپ کی، لیبین ایئر فورس کو بھی ہیلپ کی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ جہاں پہ بھی ہو سکتا تھا پاکستان کی دھاک بیٹھ گئی، تھینکس ٹو اصغر خان سلیکشن آف دیز 16 pilots up front. So we can say that Pakistani Air Force is defending the Air Force worldwide. Muslim world. Of course flying with British and Americans for training وہ بھی کرتی ہے، لیکن it has defended I was myself sent to Libya. یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے 73 وار کی، this was to set up Colonel Gaddafi's Air Force in Tripoli, and not knowing کہ یہ actually they are going to have war in 1973, we set them out very well, and this was done by Prime Minister Zulfikar Bhutto to help Colonel Gaddafi. V6 pilots جس میں ان کا ٹریننگ کا سینئر موسٹ تھا، ہم وہاں گئے، ہم نے لیبین ایئر فورس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بنایا، بڑا آپریشنل کیا ڈے اینڈ نائٹ، اور اس کی پوری کہانی اس کتاب میں لکھی۔ I want to hear the words جو کہ فائٹر پائلٹ بولتا ہے when he starts and ignites the engine of that fighter jet. میں اس پہ اتنی اٹینشن نہیں دوں گا، جب وہ بریک ریلیز کرتا ہے نا تو he says here we go, Here we go, here we go, here we go. جی، and then he rolls and then the aircraft moves forward like a bullet. پاکستانی نوجوان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ Love Pakistan, live for Pakistan, fight for Pakistan and die for Pakistan. اور پاکستان کی بہتری اور ترقی کے لیے عملاً ہر وقت کوشاں رہو۔ پاکستان زندہ باد۔
Thank you very much, sir, for being with us and sort of giving us the nostalgia of our heroes and the stories, and we will keep listening these stories from you in future, inshallah. आज हमारे इन लिविंग लेजेंड से बात करते हुए हम इसी सीरीज़ को जारी रखेंगे और कमिंग प्रोग्राम्स में भी इनसे बात करते रहेंगे. पाकिस्तान जिंदाबाद.